अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं राना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। मुल्क डिजिटल हो रहा है, कई ऐप्स तैयार की जा रही हैं, स्मार्टफोन्स पर मसाइल का हल मिल रहा है। ख़रीद व फ़रोख्त और बिलों की अदायगी से लेकर अरबाब इख्तियार तक अपनी शिकायत पहुँचाने के लिए पोर्टल्स की भरमार है। रोज़ जदीद मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, पर गरीब की चाय में मिठास नहीं रही। मुल्क डिजिटल हो रहा है, रोटी का मज़ा किरकिरा हो गया, मुल्क डिजिटल हो रहा है। सालन से मसाले गायब हो गए, जी हाँ, मुल्क डिजिटल हो रहा है। सलाद और चटनी भी गोश्त के मुतरादिफ हो गए, क्योंकि मुल्क डिजिटल हो रहा है। और दालों में अब सब काला है। मसूर की दाल अहले वतन के गुरबा को ललकार के कहती है, ये मुँह और मसूर की दाल। हाँ ना, मुल्क डिजिटल हो रहा है। एक और अहम शोबा है सेहत का। कोरोना की फ़िक्र ने बाकी अमराज के तमाम मरीज़ तंदुरुस्त कर दिए हैं। जी, मुल्क डिजिटल हो रहा है। कोई और बीमारी मुल्क में शायद है ही नहीं, अगर है तो उसकी दवा खरीदने से दुआ करने पर ही इक्तफा किया जाए। वजह यही है कि मुल्क डिजिटल हो रहा है। कोरोना की तशवीश करने वालों को अद्वियात की कीमतों पर सैकड़ों फीसद इजाफे पर कोई तशवीश नहीं। वाकई में मुल्क डिजिटल हो रहा है। अब ज़रा एनालॉग सिस्टम के ख़ास भी हो जाएं, यानी ये वो दौर है जब शायद मुल्क डिजिटल नहीं था। उस वक्त सड़कें तो बनाई गईं, लेकिन टांगें भी कम ही सलामत रहती। जी, शायद मुल्क डिजिटल नहीं था। उन्हें लैपटॉप्स दिए गए जिनकी लैब्स में ऐसी कई डिवाइसेस के ढेर लगे हुए थे। हाँ ना, उस वक्त मुल्क डिजिटल नहीं था। कोई भी स्कीम आती तो उनको फ़ायदा देती जिन्हें उस स्कीम से दूर दूर तक कोई गरज ना होती थी। बिल्कुल जी, उस वक्त मुल्क डिजिटल नहीं था। ऐसे भी अदवार देखे जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम गैर अहम रहे। इन अदवार में किस्मत आजमाई ज़बानें ज़द-ए-आम रही, कुरानदाजी के नाम पर अवाम लूटे गए। जी, ये वही दौर है जब एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स गैर अहम थे। मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस का आगाज़ हुआ, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स गैर अहम थे। आजकल साबिक अदवार के हुक्मरानों ने एक इत्तेहाद किया है जो एक डिजिटल मुल्क की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अपोजिशन में दोनों वही गैर अहम सिस्टम्स वाले हैं, लेकिन इत्तेहाद का नाम है PDM। मुझे तो ये भी डिजिटलाइज इत्तेहाद लग रहा है, यानी कभी ना कभी इसमें से भी पाकिस्तान डिजिटल मूवमेंट ज़रूर निकलेगी और वही असल PDM कहलाएगी। अब कुछ बात उनकी भी कर लें जिनके लिए ये सब डिजिटल किया जा रहा है, जिनके लिए कोई भी निज़ाम फ़ायदेमंद साबित ना हुआ। हर दौर में मसाइल बढ़े, भूख बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, खौफ बढ़ा, मौत बढ़ी और साथ में मोहलक वबा। अलगरज गरीब अवाम ने हर दौर में सिसक सिसक कर दम तोड़ा है। बकौल शायर, बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कमंदें, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, दोनों बड़ी हमजहत शख्सियत हैं। पहले एक शख्सियत, यानी बहुत सारे टाइटल इनकी साथ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इक्तफ़ा करूँगा मुख्तसर और जामे तारुफ पे। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और तजज़िया कार हैं जनाब सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गैलानी साहब। मैं अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ भी अपनी नाज़रीन के सामने रख दूँ। मेरे साथ उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और बड़े तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं। यूँ कह लें कि तजर्बे की ये तवालत तकरीबन 3 दहाइयों पर मबनी है। हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़िया कार जनाब अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों शख्सियात की आमद का शुक्रिया। मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, गैलानी साहब पहले मैं आपकी जानब आऊँगा। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है करप्ट अनासर को छोड़ा नहीं जाएगा
اور ایک دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا یہ؟ وزیر اعظم کا تو یہ بیانیہ میرا خیال ہے اس وقت سے ہے جب سے یہ سیاست میں ہے، اور اسی بیانیے کی وجہ سے آج وہ حکومت میں ہے. اب مجھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد اگر یہ بیان میں غور سے دیکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا سکوپ اور دورانیہ جو وہ بیان کرتے تھے، اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں شاید انہیں ان پہ غور کرنا پڑے جو ان کے 2019 آنورڈز چلی ہیں. تو انٹرسٹنگ ہوگا، دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بیانیہ وہیں رہتا ہے اپوزیشن کے حوالے سے، پچھلی حکومتوں کے حوالے سے، یا اس میں یہ جو 2-2.5 سال جس میں ٹرانسپیرنسی نے رپورٹ بنائی ہے جس کے اوپر، اس کے اوپر بھی یا اس کے اندر بھی جو معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ کچھ پوائنٹس ہمارے انکریز ہوئے. جس طرح آپ نے ذکر کر دیا ہے تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایکسپوز کرنے کے لیے نیا قانون لائیں گے. ہاں، یہ حیرت کی بات ہے. اب دیکھیں پاکستان میں قوانین تو بے تحاشا ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بڑا سلیکٹیو ہوتا ہے. تو اب ایک تو اور نئے قانون بنانے سے اگر بہتری آ سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیں قانون بنانے سے بہتر ہے کہ کچھ شواہد اکٹھے کیے جائیں اور ان شواہد کو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو، وہ پیسہ ریکور بھی ہو. اب وہ پیسہ ریکور تو ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس اسپیکٹرم پہ نہیں ہوا یا اس ہورائزن پہ نہیں ہوا جس کو عام طور پہ اخباروں میں یا میڈیا میں آپ سنتے ہیں. تو اب وزیر اعظم اگر قانون کی بات کر رہے ہیں جس سے شواہد کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اور کوئی کیسز عدالتوں میں کنکلوڈ ہو سکتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر صرف قانون ہی لانا ہے، جس طرح کی بے شمار قوانین ہیں اور بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور اس کے باوجود نہ آج تک ابھی 2.25 سال ہونے والے ہیں کوئی سیاسی رہنما جن کے بارے میں یہ کرپٹ کا جملہ بار بار کہتے ہیں، کسی پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہو پایا انفارچونیٹلی، اور ان کو سزا بھی نہیں ہو پائی. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پیسے بھی واپس آئیں جو اربوں خربوں بلینز آف ڈالرز کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ نہیں ہو پایا. اگر یہ قانون نیا آتا ہے تو بڑا خوش آئند ہے کہ وہ شاید کچھ اس معاملے میں پیش رفت ہو. چلیں میں احمد صاحب کی جانب چلتا ہوں. احمد صحیح صاحب، آپ کیا کہیں گے وزیر اعظم کے اعلان پہ کہ جی کرپٹ عناصر کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا قانون لا رہے ہیں کرپشن ایکسپوز کرنے والوں کے حوالے سے، تو ہو جائے گی ایکسپوز آپ کو لگتا ہے قانون؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی آپ کو گھر سے شروع کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ کرپشن یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے، وہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور جس کے نتیجے میں مجھے وہ یاد آتی ہے جو 2011 میں انہوں نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی، اور اس میں جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو پتہ نہیں کیا ایسا بنا دیں گے کہ دنیا پوری آئے گی یہاں پہ، اور پھر یہاں یہ کرپشن فری ایک سوسائٹی ہوگی، اور میں 90 دن کے اندر انہوں نے کہا جی میں کرپشن ختم کر دوں گا. ابھی تو 3 مہینے ہو گئے ہیں. دیکھیں خان صاحب شریف آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے ابہام ہیں. وہ جن لوگوں پہ تکیہ کرتے ہیں، جو لوگ ان کے اے ٹی ایم ہیں، جو لوگ ان کو بہت ساری امراض دیتے ہیں، جن کے ہیلی کاپٹرز اور جہاز یوز کرتے رہے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کو سوچنا پڑے گا. ممکن نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے لوگوں کو مطلب کہ کون نہیں جانتا کہ یہاں پہ بڑے بڑے پراپرٹی کے ٹائکون جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ گل کھلائے ہیں. کون نہیں جانتا کہ جو ہے جو پشاور کی جو میٹرو بس ہے اس کے اندر جو ہے کس کس نے پیسہ کمایا ہے. کون نہیں جانتا کہ ولین ٹری کا جو سونامی انہوں نے برپا کیا ہے اور اس کے بارے میں عدالتوں نے کیا کہا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ورلڈ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں کرپشن کی کون سی داستانیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. کون نہیں جانتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بار بار وزیر چینج کرتے ہیں صرف اس لیے انہوں نے ہیلتھ میں 3 وزیر چینج کر دیے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کرپٹ تھے. لیکن میں ایک جملہ بولوں، آپ کی بات کاٹ کے ایک جملہ بولوں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتا، وہ میرے پاس ہیڈ لائن کا حصہ ہے، یعنی اخبارات کا حصہ ہے، وہ ہے فواد چودھری. وہ کہتے ہیں واحد حکومت ہے جس کا 2.5 سال بعد بھی کوئی سکینڈل سامنے آیا نہ کرپشن کا الزام. یار رانا صاحب شرم کی بات ہے، ابھی 3 دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ 180 ملکوں میں آپ کا نمبر جو ہے وہ 124 ہے،
اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ محکمے تک بتا دیے کہ کس کس محکمے میں کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، تجاویز ٹھیک دی ہے، ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کس طرح سے جو ہے اس کو ختم کریں گے. یعنی اتنی ڈٹھائی ہے نا ان لوگوں کے اندر، میں حیران ہوتا ہوں. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب تابع دار بھی ہوں گے، خان صاحب بے گناہ بھی ہوں گے، خان صاحب شریف بھی ہیں، خان صاحب کے اوپر نہیں اس طرح سے الزامات لگائے جا سکتے کہ اس نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا. لیکن آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اگر اپنے لوگوں کے بارے میں، اور اگر آپ کے پاس شکایات کا انبار لگتا ہے اور آپ کو کوئی جو ہے وہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے وزیر کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال لیں صرف اس ڈر سے کہ یہ نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور ادھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے پارلیمانی تمام اس کی میٹنگ بلائی ہے اور سب ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ میں آپ کو فنڈز جاری کروں گا. یعنی آپ کو جھکنا پڑتا ہے ان کے آگے. آپ ایک وقت تھا کہ آپ نے 25 اپنے ایم پی اے جو ہے وہ فرق کر دیے تھے، آپ کو یاد ہے نا، جو سینٹ کے تھا اور کے پی کے اندر سے جو ہے انہوں نے اڑا دیے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک وقت ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایز کے آگے آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں ٹاسک دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ٹاسک دیتے ہیں کہ یار ان کو جانے نہ دو اور ان کو انٹیکٹ رکھو کسی بھی طرح سے، اور ان کی ایما پہ جو ہے آپ ان کو جو ہے وہ فنڈز دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. وزیر اعظم نے کیونکہ کل خطاب کیے ہیں تو بہت سارے پہلو ہیں گیلانی صاحب ان کے، اور ایک جملہ جو انہوں نے ابھی احمد صاحب نے بولا ہے میں اس سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ جی، بلکہ اس سے کیا اتفاق کرنا ہے، میں فواد چودھری کا واپس ذکر کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کسی پہ کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، 2.5 سال میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، اور کچھ باتیں تو احمد بھائی نے بتا دیں کہ جی وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. اب ان کی اپنی آبزرویشن ہے. لیکن گیلانی صاحب آپ سے مجھے ایک پہلے تو میں لفظ دوں گا، وہ ہے پشت پناہی، جس کا ذکر کیا وزیر اعظم نے. اور کیا کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم لاہور کے قبضہ گروپ کی پشت پناہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب حقیقی تبدیلی کا مظہر ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بولا قانون کی بالادستی کو خوشحالی کی بنیاد قرار دیا انہوں نے. اور لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی پشت پناہی کرتے رہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، جس کے بارے میں حالیہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، تو اس کی بنا پہ سابق وزیر اعظم کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر انہیں کہا جا سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حالیہ وزیر اعظم پہ بھی کوئی ایسی بات آئے گی؟ جی، خوبصورت بات یہ ہے کہ خان صاحب 3.25 سال سے گورنمنٹ میں ہیں اور خان صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا، نیب نے شاید ہی کسی کو چھوڑا ہو جس کے بارے میں ہلکا سا بھی الزام تھا اور وہ اپوزیشن میں تھا. تو اس حوالے سے اگر ابھی بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب نے پشت پناہی کی ان عناصر کی جو کہ قبضہ گروپ میں شامل تھے، تو 3.25 سال سے خان صاحب ہم کیوں نہیں ان کو کٹہرے میں لا سکے، کیوں نہیں ان کو سزائیں دلوا سکے، کیوں نہیں ان کے منہ سے نکلوا سکے کہ بھائی پچھلی حکومت نے یہ کیا. ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، لیکن قانون آپ کے اس وقت ہاتھ میں ہے، اس کو پراپرلی استعمال کریں اور ان کو لائیں کٹہرے میں. قوم دیکھنا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جیسے ابھی احمد صغیر صاحب نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کہ خان صاحب نے بھی نا کمپرومائز کر لیا سسٹم کے ساتھ. انہوں نے بی آر ٹی الزام نہیں تھا، فواد چودھری صاحب سے ذرا پوچھیں، بی آر ٹی کا الزام تو ہے، بلین ٹریڈ کا الزام تو ہے، بی آر ٹی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ گولی مار. تو وہ ساری چیزیں اگر الزام نہیں ہیں کرپشن کے الزام تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میرا خیال ہے ایک دور تھا رانا صاحب جب وہ پی ٹی وی پہ ایک چینل ہوتا تھا اور بڑی کمپرومائز قسم کی خبریں آتی تھیں، اس وقت تو شاید یہ چیزیں چل جاتی ہوں. لیکن اب میڈیا پہ، اب انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا احساس کر لینا چاہیے، خاص طور پہ ذمہ دار لوگوں کو بیان دیتے ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں میرے اوپر کوئی لیبل نہ لگ جائے یعنی غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی کہ اگر الزام پچھلے وزیر اعظم پہ لگتا ہے تو یہ جو 4 ڈگریز بڑھا ہے یا 4 پوائنٹس بڑھا ہے کرپشن کا ریٹ، جس میں آپ کے خیال میں اب کرپشن کی لیکیج ختم ہو جانی چاہیے. اب وہ 200 ارب جو پر ڈے آپ لیک کرتے تھے سسٹم سے، وہ ختم ہو جانا چاہیے، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جانا چاہیے دور. لیکن اس کے باوجود اگر نہیں ہوا تو خان صاحب پہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ جو سسٹم کے اندر اس طرح کی لیکیج ختم نہیں ہو پائی، تو خان صاحب ہمیں کچھ تو بتائیں کہ ان میں کون سے لوگ شامل ہیں. وزیروں کی لسٹ دیکھ لیں، میرا خیال ہے آدھے تو آپ کو وہی نظر آئیں گے، شاید زیادہ، جو کہ پچھلی حکومتوں میں شامل رہے ہیں. تو سسٹم میں کیا تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں؟ الٹیمیٹلی
میرا خیال ہے اب بریوری ختم ہوگی ہمارے نظام میں سے. اب خان صاحب جیسا دبنگ آدمی بھی جو کہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا اور ان کے اوپر کوئی ایسا الزام بھی نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو تو کھل کے آگے آنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے یہ 4 لوگ ہیں میری کیبنٹ میں جنہوں نے کرپشن کی ہے, BRT کا معاملہ ہے, اس کو پہلے اٹھائیں. آپ کے اپنے وزراء کے اوپر نیب کے کیسز ہیں لیکن آگے نہیں چل رہے. تو خان صاحب کو میرے خیال سے ذمہ داری, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جیسے ہم نے ابھی بات کی, تو آپ ذمہ داری سے اپنے لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آئیں. اس سے آپ کے سسٹم پہ ایک بوجھ پڑے گا اور ان کو چیلنج آپ کریں گے کہ یار اگر میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا تو دوسروں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو بالکل ٹائم ہے, آئیں آگے اور شو کریں ساری چیزوں کو. اچھا, PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا نا, بڑی مزے کی بات ہے رانا صاحب. تو اس میں کچھ خواتین نے جو ریزرو سیٹس پہ آئی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی فنڈ دیں. اچھا, خان صاحب وہاں بڑے کھل کے بولے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے آپ کی, میں آپ کو کیوں فنڈ دوں. اچھا, جہاں پہ بولنا ہوتا ہے بولتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں بولے. وہ بات یہ ہے F9 پارک کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد کلب کی بات کر دی. اچھا, انٹرنیشنلی بھی بڑا اچھا بولتے ہیں, مطلب کہ جب آپ فورن اس میں ہوتا ہے تو بڑا. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ غریب عوام کے لیے وہ جب بولے ہیں وہ تو توقع میں ہے, امید پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب میں قانون کی بالادستی جو ہے وہ خوشحالی کی بنیاد قرار دی ہے انہوں نے, تو وہ کیسے ہوگی بالادستی؟ احمد صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانون کی بالادستی کون برقرار رکھے گا؟ دیکھیں, قانون کی بالادستی تو ہمیشہ حکومت نے برقرار رکھنی ہوتی ہے نا, اور یہ قانون کی بالادستی سے مراد ان کا یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے لوگوں کو اٹھا کے اندر کر دیں گے. تو ان کے نزدیک قانون کی بالادستی صرف یہ ہے, اور ان کے نزدیک قانون کی بالادستی اس میں نہیں ہے کہ اپنے وزیروں کو یا اپنے مشیروں کو اٹھا کے جو ہے وہ اندر کرنا ہے. آپ کو پتہ پارلیمانی پارٹی میں کے اجلاس کے اندر ایک باقاعدہ بندے نے اٹھ کے اس نے کہا جناب آپ نے یہ جو مشیروں کی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے نا, انہوں نے کل کو گھر چلے جانا ہے, اور ہم نے جا کے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو ہم نے جا کے منہ دکھانا ہے, اور آپ جو ہے آپ ہمیں برائے مہربانی ہم پہ رحم کریں. اور یہ وزیروں, یہ جو مشیر جو آپ نے پالے ہوئے ہیں نا, یہ جو اور جو آ کے جن کے صرف منہ, جسم کے اوپر اتنے بڑے بڑے منہ ہیں اور جو صرف بولتے ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کو برائے مہربانی جو ہے آپ روکیں ان کو, اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ وزراء کا احتساب. جی ہاں, تو ایگزیکٹلی یہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ صدا بلند ہوئی ہے کہ آپ اپنے وزراء سے, نور عالم صاحب نے کہا. سو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وزراء کو ان کی طرف سے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا تو اس کے ساتھ 4 بندے اور بھی جائیں گے اور یہ میرے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور میرے خلاف جو ہے وہ پارٹی کے اندر گروپنگ ہو جائے گی اور باقی معاملات خراب ہو جائیں گے, اور اس لیے آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے, اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے جو ہے وہ حلوہ ہیں, اور آپ جس کو مرضی اٹھا کے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے. دیکھیں آپ کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی وہ نہیں کر رہے, جس نے وہ کی ہے, جس نے کھایا ہے اس کو بھگتنا پڑے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کے ساتھ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں, نہ صرف الزامات ہیں بلکہ جس کے اوپر پروون وہ چیزیں ہیں, آپ ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی سے تعلق رکھنے والے کون سے وزیر ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ باقی معاملات ہیں. تو آپ برائے مہربانی جو ہے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, اپنے لوگوں سے سٹارٹ کریں اور پتہ چلے. آپ کو لگتا ہو پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ والا خان نہیں رہا جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا, وہ والا خان نہیں رہا جس کے ہم نے شور دیا تھا. گیلانی صاحب میں آپ سے بھی بلکہ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ احمد صغیر صاحب وہی شخصیت ہیں, میرے ساتھ تقریباً 1.5-2 سال سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور انہوں نے یعنی جب یہ تحریک بھی چل رہی تھی پی ٹی آئی کی تو ان دنوں بھی واضح طور پہ انہوں نے سپورٹ کیا تحریک انصاف کو. لیکن بینگ اے جرنلسٹ شاید نیوٹرل پرسن ہیں, پرسنالٹی ہیں, اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ واضح طور پہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں, اور میں اسی بحاف پہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ بڑے پر امید تھے, اب آپ کو امید ہے کہ ہو پائے گا؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے جس امید اور جس لگن اور جس ولولے اور جس تنتمے کے تحت ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا نا خان کو, وہ ٹوٹ گیا ہے. ہمارا یقین کریں ہماری امیدیں, ہمارا جو رومانس تھا نا ایک عمران خان کے ساتھ, اور وہ ختم ہو گئے. اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ یار یہ ایک نیا آدمی ہے, باتیں بڑی بڑی اچھی کرتا ہے, اس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی چیزیں, تو ہمارا خیال تھا, میں کیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, وہ وزیر اعظم ہیں اور اسی لیے کہ اکثریت تھی ان کے پاس, تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ کیا, کوئی امید نہیں ہے رانا صاحب, کوئی امید نہیں ہے. چلیں گے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. اسپیکر اسد کیسر کی دیر سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ تحریک استحقاق پیش کی ہے کھوکھر صاحب نے. وہ کھوکھر صاحب وہیں ہیں, افضل کھوکھر, جن کا کھوکھر پیلس کرایا گیا ہے, اور اچھا خاصا جذباتی تقریر انہوں نے کی ہے. اور اس کے جواب میں بابر اعوان بھی بولے ہیں قانون کسی کو زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ جگہ وہ تھی جس پہ حکم امتناع بھی تھا عدالت کی جانب سے, اور وہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے, اور صورتحال کچھ اس کے برعکس ہو چکی ہے جو حالات
بتائے جاتے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ قومی اسمبلی کا اجلاس؟ رانا صاحب جب ذاتیات اور پولیٹیکل بینیفٹس جو ہے نا وہ ہر چیز سے آگے آ جائیں تو میرا خیال اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میں نہیں یہ کہتا کہ شاید کھوکھر صاحب نے کوئی جائز مکان بنایا، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اگر عدالت نے اس میں امتناع دیا ہوا ہے تو کس قانونی حق کے تحت آپ یہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں؟ اور کیا اس کے علاوہ جرائم ختم ہو گئے؟ مطلب وہ آپ باقی چیزوں کو دیکھیں نا، وہ موٹر وے والے کیس، اس سے پہلے بہت سارے ایسے معاملات، تو ان پہ تو آج تک آپ نے اور میں نے کچھ نہیں سنا کہ اس پہ کیا ہوا، وہ سارا انڈر دی کارپیٹ چلا گیا. تو یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہی سلسلہ جس پہ ہم 80 کی دہائیوں میں سنا کرتے تھے. اس کے علاوہ 90s میں ایک بہت بڑا کمال کا ایک ایپیسوڈ چلا تھا، اس وقت خیر پچھلے حکمران بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہی ایپیسوڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. مطلب ہم ایک ایسے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم اس سے آگے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس وہی پرانے فارمولے ہیں کہ جس پہ آپ نے اپوزیشن کو دبانا ہے، جو بولے اس کو پکڑ لینا ہے. اب اگر اپوزیشن بات نہیں کرے گی، اپوزیشن آپ کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرے گی، اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیں گے اسے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تنقید ان کا حق ہے. بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا مزید آگے اگر گفتگو کروں تو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن میں ہیں، نون لیگ کا بہت بڑا نام، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اونچے ہتھ کنڈے اس حکومت نے استعمال کیے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے. اور احسن اقبال نے تو واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جی وہ جو ہے اسمبلی کو مفلوج قرار دے دی ہے. جی ہاں، مفلوج ہو کے رہ گئی. مفلوج یہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے اسمبلی میں نہیں آتے، تو خان صاحب کے دن کاؤنٹ کر لیں وہ کتنے دن اسمبلی میں آئے ہیں. اب اسمبلی وہ جگہ ہے جس پہ منتخب وزیر اعظم اور حکومت جواب دہ ہوتی ہے، آ کے بتاتی ہے کہ بھائی یہ معاملات تھے، اس کو ہم نے اس طرح سے ہینڈل کیا ہے. اسمبلی کے ارکان ان سے سوال پوچھتے ہیں اور اس سے قوم کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں معاملات کیا ہیں. اب اسمبلی میں اگر گورنمنٹ آئی نا اور جو بولے اسمبلی میں اس کو آپ یا جیل میں بند کر دیں یا کوئی نیب کا کیس چلا دیں، تو اس سے آپ سوچیں کہ مطلب آپ اسمبلی کو مفلوج ہی کر رہے ہیں نا ایک طرح سے. تو الٹیمیٹلی میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں ہوں گے، ضرور ہوئے ہوں گے، میری یادداشت میں بھی ہیں، پہلے اسمبلیوں میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ضرور ہوئے ہیں. لیکن اس اسمبلی سے ہمیں امید یہ تھی کہ خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ جو کلچر چلا آ رہا ہے پولیٹیکل کلچر، اس کو چینج کریں گے. تو اس سے مایوسی ہماری زیادہ بڑی ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل کلچر چینج کرنے آئے تھے اور اس کو ورسن کر دیا انہوں نے اور برا کر دیا ہے، تو یہ اب قوم آگے کدھر دیکھے گی؟ کوئی بندہ کل آ کے ایک جینون بندہ بھی کہے جی مجھے پالیٹکس آتی ہے، مجھے ملک چلانا آتا ہے، میں یہ کروں گا، آپ کہیں گے یار تھینک یو ویری مچ. ایسے باتیں ہم نے بہت لوگوں سے سنی ہیں. تو خان صاحب نے ایک عمل نہ کر کے ان چیزوں پہ جن کے انہوں نے دعوے کیے تھے، ایک قوم کو نا مایوسی کی راہ بھی دکھائی ہے. تو اب بھی میں پھر بھی اگین یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کے پاس ابھی بھی 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. اگر آپ اس سے کچھ سیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی سسٹم سے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کوئی نہیں کہتا آپ چڑھ دوڑیں اور معاملات خراب کر دیں، لیکن کم از کم اس حد تک ضرور ڈیلیور کریں جس حد تک ایک عام آدمی کو اس کے مسائل حل کرنے میں سہولت ملے. اب تو اس کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سفید پوش بھی اب بات کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے کہ اس نے شام کو گھر میں بچوں کی روزی لے کے جانی. یعنی بلکہ میرا ایک نقطہ ضرور ہے احمد ظہیر صاحب، آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس نے کیا کردار ادا کیا اس حالیہ حکومت کے دورانیے میں، اور اس کے برعکس ترجمانوں کے، مشیروں کے، وزراء کے وہ جو اجلاس ہیں وہ اگر کاؤنٹ کیے جائیں وہ تو اچھے خاصے ہیں. قومی اسمبلی جو پلیٹ فارم تھا عام آدمی کا وہ تو قصہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. اب باقی جو وزراء مشیروں کے اجلاس ہیں اور جن کی صدارت بھی وزیر اعظم بڑی باقاعدگی سے اور ایک دن میں کئی اجلاس انہوں نے کیے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، آخر قومی اسمبلی کے اجلاس میں کمی کیوں، اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوتی رہی وہ کس کے لیے تھیں، اور یہ ترجمانوں کے، وزراء کے، مشیروں کے اجلاس کس لیے؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو وہ بادشاہ سلامت بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے سامنے اپنی رائے بٹھا لیتے ہیں جو ان کے وزیر ان کے بنائے ہوئے، اور پھر وہاں پہ ڈانٹتے رہتے ہیں تم میں یہ کر دوں گا، میں ہٹا دوں گا، چینج کر دوں گا، یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور پھر بات یہ ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. اب ہر منگل کو آپ کیبنٹ میٹنگ بلا لیتے ہیں، اب پوری کیبنٹ کو، ٹھیک ہے میاں نواز شریف کے دور میں میاں صاحب جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ نہیں بلایا کرتے تھے اور بہت کم ہوئی، لیکن شاہد خاقان عباسی جب آئے تو انہوں نے بہت ریگولر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ میٹنگز کی تھی اور اس کا ہمیں نتائج بھی ملے تھے. لیکن خان صاحب نے بھی کیبنٹ میٹنگز کی تو انہوں نے
لائن لگا دی ہے انہوں نے. ہر ہفتے میں انہوں نے جو ہے وہ کئی کیبنٹ میٹنگز بھی انہوں نے بلائی ہیں, اتوار والے دن بھی بلائی ہیں, اور ہر منگل کو جو ہے ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا ریلیف ہے؟ کیا عام آدمی کو یہ ریلیف ہے کہ مہینے میں 3 دفعہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں گے؟ یہ والا ریلیف دیا ہے آپ نے. مہنگائی جو ہے آپ دیکھیں کہ کہاں پہ پہنچ گئی ہے, یہ والا ریلیف ہے. بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی فورم کن کا ہے؟ قومی اسمبلی ان لوگوں کا فورم ہے جو عوام سے ووٹ لے کے, جو عوام کے نمائندگان ہیں ان کا ہے, اور وہ وہاں پہ آتے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے سوالات کرنے ہوتے ہیں جس کے حکومت نے جواب دینا ہوتا ہے. لیکن کتنے ایسے ہیں جو ان کے وزراء نے جا کے ان کے جوابات دیے ہیں اور اس کو پراپر ایڈریس کیا گیا ہے؟ کون سے اتنے سوالات ہیں جو سوال پرائم منسٹر سے ریلیٹڈ تھے اور جس کا جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف لکھ کے چلا گیا اور کسی اور کے منہ سے جو ہے وہ ادا ہوا ہے, جس کو پرائم منسٹر نے جا کے وہاں پہ اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا. سو ٹھیک ہے, آپ کا اپوزیشن لیڈر کہاں ہے, کتنے عرصے سے جو ہے وہ نہیں. سو یہ چیزیں جو ہے یہ کس نے ایڈریس کرنی ہے؟ یہ انہوں نے کرنی تھی نا. آپ کے کورم جو ہے وہ اس کی نشاندہی تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کو کس نے وہ دیکھنا ہے. سو بات یہ ہے رانا صاحب کہ یہ سارے نتھا سنگھ اور پریم سنگھ وہی والی بات ہے کہ ون نیم اینڈ سیم ڈے, یہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی تھالی کے چٹھے وٹے ہیں, ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ہمارا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی سے جان چھوٹی ہے تو نون لیگ کو آ کے یہاں پہ میاں صاحب بہتر کریں گے. میاں صاحب نے بھی مایوس کیا, پھر لگا کہ نہیں جو ہے وہ خان صاحب بہتر کریں گے, خان صاحب نے بھی مایوس کر دیا. اب امیدیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہیں. امیدیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, کیونکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک تو قانون نیا لائیں گے, اسمبلی میں وہ قانون سازی مزید ہوگی, قانون کی بالادستی وہ کرنا چاہتے ہیں, وہی انہوں نے بنیاد قرار دی ہے کامیابی کی. لیکن اپوزیشن کا حق تو یہ بنتا ہے, مثلا سعد رفیق کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ کے رہ گیا ہے, ساتھ میں انہوں نے ہی حکومت کو بھی قبضہ گروپ قرار دے دیا ہے. اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو حمزہ شہباز, یہ وہ باتیں ہیں جو ہیڈ لائنز ہیں, اخبارات کا حصہ ہے. حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہی ہے 3.25 سال گزر جانے کے باوجود اپنے. اچھا, اس کے ساتھ ان کا مزید ایک کہنا ہے کہ حکومت جب بھی جائے گی ناکامی کی خوفناک داستان چھوڑ کر جائے گی. مثلا آخر کیا کچھ ہے ایسا, یا وہ واقعی اپوزیشن کی جانب سے تنقید ہی؟ رانا صاحب آپ یہ دوسروں کے قبضہ گروپ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں انہوں نے پنجاب کا آئی جی کیوں چینج کیا تھا, سی پی یو کیوں چینج کیا؟ میں بالکل آپ سے ٹھیک ہے نا, وہ اور پھر کہہ رہے ہیں آن دا ریکارڈ خود کہا کہ میرے بہنوئی کا وہ پلاٹ تھا اور یہ وہ, اور اس کا قبضہ نہیں چھڑا سکا تو میں نے ان کو چینج کر دیا. یعنی آپ نے, اور ان کے بارے میں بھی بہت سارے الزامات تھے, آپ کو یاد ہوگا, یعنی جن کے عزیز و اقارب وزارت عظمیٰ پہ نہ ہوں تو وہ تو ان کے تو قبضے رہے, ان کے تو قبضے. سو بات یہ ہے کہ یہ خود بھی وہی کچھ کرتے رہے ہیں جو کہ باقی کرتے رہے. اس ملک کے اندر لوگوں کا یہ اشرافیہ کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے غریبوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے, اور ہوتا آیا ہے, اور اس میں کسی نہ کسی بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے, جس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بھگتنا جو ہے وہ عام آدمی کو اور غریب آدمی کو پڑتا ہے. بھئی وہ جب آپ پونجی اپنی وہ کر کے اور ایک پلاٹ خریدتا ہے جس کو اس نے گھر بنانا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک بڑا آدمی اٹھتا ہے, 4 گنڈے لیتا ہے اور آ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, اور پھر اس سے پیسے مانگتا ہے کہ قبضہ چھوڑنے کے بھی پیسے لوں گا. یعنی شرم آنی چاہیے اس ملک کے اندر, اگر قانون کی بالادستی نہیں یہ کر سکے. رانا صاحب آپ نے کہا نا قانون یہاں پہ مجھے بتائیں کہ قانون موجود ہے کہ آپ پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی سکتے. مجھے بتائیں کتنے % اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے؟ قانون ہیراسمنٹ کا ہے, ابھی جو ہیراسمنٹ کی جو وفاقی متصب تھی ان کے اوپر الزامات آ گئے. سو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی مطلب کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, بنے ہیں اہل حوث. میں گیلانی صاحب آپ سے تو ضرور جاننا چاہوں گا فواد چودھری کے ٹویٹ کے حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کوئی اسکینڈل نہیں ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے؟ اور اس کے بعد میں سعد رفیق کا بیان آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بیانیہ پٹ چکا ہے, یعنی کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے, وہ حکومت کو قبضہ گروپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں, اور ان کا یہ جملہ کہ جی ناکامی کی خوفناک داستان چھوڑ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک فواد چودھری صاحب کے بیان کی بات ہے, ہم نے پہلے ذکر کر لیا کہ الزامات تو لگے ہیں, چودھری صاحب الزامات لگے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ نیب نے وہ کیسز کھولے نہیں, ان کو روک دیا. چیئرمین نیب ایک جملہ کہتے رہے کہ جی سٹے لیا ہوا. ہاں جی, سٹے تو آپ بھی لے ہیں, یہ ان کے جملے. مسئلہ یہ کہ سٹے, وہی بات ہے, کیا اس پہ بات کریں, یعنی وہ لازم بات ہے کہ وہ آگے ان کا فالو اپ. سٹے لینا یا اس کو ویو آف کرنا یہ عدالتوں کا ہی کام ہے, یا نیب کی عدالتوں کا کام ہی ہوگا. لیکن ایک الزامات ہیں, اور الزامات یہ نہ کہیں کہ نہیں ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب کی, دیکھیں حکومت کم از کم آپ کے جو اکانومی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
2 دفعہ 15 دن میں ہم پیٹرول کی قیمت بڑھتے بھی دیکھ چکے ہیں, اب تیسرا بھی آنے والا ہے. بالکل. تو یہ مطلب, اور اس سے غریب آدمی جو پہلے سے چیخ رہا تھا, اس نے کہا جی کہ خان صاحب یہ بہت کم کام خراب ہو گیا ہے, تو انہوں نے خان صاحب نے کہا جی اب آپ کو اب مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ایک خاص لیول پہ بڑھا کے نا پھر کہہ سکتے ہیں ہاں اب اس سے کم ہو سکتی. ہمیں یہ چاہیے کہ آج جو مہنگائی ہے اس سے آپ اس سطح پہ جائیں جس سے کم از کم وہ غریب ایک کامن پرسن جو ایوریج پرسن ہے, جس کا ایک بجٹ ہے, اس بجٹ کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا گھر تو چل سکے, اس کے بچوں کی فیسیں ادا ہو سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف کسی کی بھی توجہ ہے. اس وقت ساری کی ساری توجہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا ایک میڈیا فائٹ ہے, ایک طرف سے بیان آیا دوسری طرف سے بیان آیا, اور کسی بیان میں کوئی صداقت بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو نہیں ملتی. جیسے فواد چودھری صاحب کے بیان سے آپ نے بات چھیڑی. اچھا, حمزہ شہباز ظاہر ہے ناکامی اگر کہا جائے تو ان کے حوالے سے ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت اب مزید آگے رہی, کہنے کا مقصد یہ ہے تو اور زیادہ خدا نخواستہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں نا, خان صاحب بھی اپوزیشن میں تھے تو کمال کی باتیں کرتے تھے اور لگتا تھا دنیا پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اب حمزہ شہباز یا باقی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپوزیشن میں ہیں تو وہ بھی بڑے آرام سے یہ بیانات دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ جو بھی آئے 2 سال بعد, اور یہ گورنمنٹ بھی جس کے 2 سال رہ گئے ہیں, 2.25 سال رہ گئے ہیں, وہ بھی آج اس چیز سے سبق سیکھتے ہوئے یہ دیکھے کہ یار اس میکانزم کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ یہ مشینری کام کرنا شروع کرے اور اس سے ملک کی اکانومی کی اوورحال صورتحال بہتر ہو, آپ کا جی ڈی پی اس قابل ہو. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں کم از کم آپ کو 7 جی ڈی پی چاہیے جس سے عام آدمی کو روزگار ملے. آپ تو 0 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹس نے دیکھی. مائنس پہ یہ دیکھیں رانا صاحب, یہ ان کا جی ڈی پی کا وہ چارٹ ہے جو ورلڈ بینک کا ہے, اور ہم نیچے جا رہے ہیں. انڈیا کو آپ دیکھیں وہ بھی مائنس میں ہے, لیکن وہ ہم سے بہتر ہے, دنیا ہم سے بہتر ہے, اور ہمارا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. لیکن احمد صاحب میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دوں جس کا ذکر تو آپ کر چکے ہیں کہ 2 بار پیٹرول بڑھا, پھر بجلی بڑھی, پھر گیس کے بڑھنے کی اپروول, اب دوبارہ جو ہے نا پیٹرول کو مزید اضافے کو تیار ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت 12 روپے فی لیٹر اضافے کی اوگرا اسمبلی وزارت پیٹرولیم کو ہر سال کی جاتی ہے. جی ہاں بالکل, یہ ہر سال ہو گئی, اور 13 پہلے تھا, بڑی خوشی ہوئی. اور وہ ڈاکٹر شہباز گل ڈاکٹر ہیں یا جو بھی ہیں, انہوں نے تو بڑی خوشی محسوس کی کہ 13 کی بجائے 3 بڑھا ہے, اب یہ پھر 12 ہے. کیا آپ کو لگتا ہے خوشی بڑھنے والی ہے شہباز گل صاحب کی؟ رانا صاحب پوری دنیا میں نا کوئی 9 کروڑ 71 لاکھ بیرل سے لے کے اور 11 کروڑ 60 لاکھ بیرل استعمال ہوتا ہے. پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 33واں ہے, اور پاکستان میں 5,56,000 بیرل سے لے کے 7 لاکھ اور 30,000 بیرل تک استعمال ہوتا ہے. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پیٹرول یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, اب ذرا آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 5 سے, یہ جو اس میں جو انکریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اربوں روپیہ ان کے پاس آنا ہے. اربوں روپیہ یہ کما رہے ہیں الیکٹریسٹی کو بڑھا کے, اربوں روپیہ انہوں نے فیول کی پرائسز جو ہے وہ بڑھا کے کما لیا ہے. یہ کہاں گیا ہے پیسہ؟ مجھے صرف اس بات کا آج تک سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ اگر کبھی بھی کسی پیٹرول کی پرائس بڑھے گی تو یہ پیسہ جو ہے وہ حکومت کی جیب میں نہیں جاتا, یہ ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے, یہ کرپٹ عناصر کی جیب میں جاتا ہے, ان کمپنیوں کی جیب میں جاتا ہے. جو آپ کو یاد ہے نا راتوں رات جو ہے جب پیٹرول کی پرائسز جب بڑھی تھیں اور یکدم پیٹرول غائب ہو گیا تھا پاکستان سے, تو انہی کے ساتھیوں کے اوپر الزام لگا تھا 21 روپے یہ ڈیزل, لائٹ ڈیزل. جی, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جن کی کمپنی ہے, بات ہے رانا صاحب جولائی میں یہ صورتحال تھی, ان کی اپنی کمپنی ہے, وہ ایک کمپنی کے ان کے دیکھیں ان کا باقاعدہ. آپ کو یاد ہے یہ ایک بات کیا کرتے تھے خان صاحب کہ ریاست مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بزنس مین کو جو ہے وہ اس میں مت آنے دو سیاست کے اندر, چونکہ کلیش آف انٹرسٹ ہوگا. سو بات یہ ہے کہ اب آپ نے بزنس مین اور کاروباری لوگوں کو آپ نے لا کے ان کی جگہوں پہ بٹھا دیا ہے. مجھے بتائیں کہ اس بندے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو اس کی اپنی آئل کی کمپنی اور وہ آئل کے اوپر آگے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آئل کی پرائسز کو جو ہے وہ ٹھیک رہنے دے گا, یا وہ آئل کے اندر جو ہے وہ گھبلا نہیں ہونے دے گا, یا وہ آئل کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اندر وہ والی ٹرانسپیرنسی رکھے گا. پر کچھ صحیح کہا ہے انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہ انہوں نے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. انہوں نے اتنی کرپشن کر دی ہے, یہ تو ان کے جانے کے بعد داستانیں کھلیں گی نا جب ایک ایسی غیر جانبدار حکومت آئے گی. گیلانی صاحب بھی بزنس مین ہے تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اکانومی کے حوالے سے گفتگو میں چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کے پاس
चली गई हुकूमत माना करते हुए भी, ठीक है। ममालिक के पास हमसाया ममालिक हैं, जो भी ममालिक हैं, जिस तरह भी आपका ताल्लुक़ था, आपने कर्ज़े लेने थे वो ले लिए, जिसके बारे में आप कुछ कूल का कहते थे कि तोड़ दिया जाएगा, नहीं जाऊँगा, ये वो सब कुछ हो गया। उसके बाद ये टैक्सेस की सूरत हाल। अभी मैं सिर्फ यानी 2 पौने 3 साल का दौरानिया, 2.5 साल का दौरानिया, सारे दौरानिए आप निकाल दें, सिर्फ ये 20-25 दिन का दौरानिया ही आप ले लें, या 1 माह, ये 1 माह साल 9 का माह अव्वल, इसके अंदर जितनी ये प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हैं, पेट्रोल की, बिजली की, गैस की और उसके बाद फिर पेट्रोल की, तो आपको क्या लगता है वाकई ये पैसा कहाँ गया? और हम वो पैसा किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है कि आपके कर्जे भी वहीं पे, आपके बाकी मामूलात भी हैं, महंगाई भी आपकी बढ़ गई है, वो करप्शन भी आपकी बढ़ गई, ये सारी की सारी सूरत हाल क्यों की तू? देखें ना, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हर मेंबर को 50-50 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि दिए जाएंगे। अब वो 50 करोड़ रुपए मुझे लगता है इसी चीज़ों में से निकलेंगे। यानी मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा ही अब देखें ना, बात अभी जो हम कर रहे थे कि ये अगर इतना ज़्यादा बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ता गया, गैस की कीमतें बढ़ी, एनर्जी की प्राइसेस इनडायरेक्टली हर प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं, सीधी सी बात है। उसका वो मेरी और आपकी जेबों में से जाता है और कहीं से नहीं जाता। तो अगर एनर्जी की प्राइस इतनी बड़ी है तो वो नज़र क्यों नहीं आती रिलीफ में? वो आम आदमी के लिए रिलीफ क्यों नहीं देती? वो क्यों नहीं इस मुल्क के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करती? क्यों नहीं नए प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं यहाँ पे? देखिए, आप पिछली हुकूमत को बेशक इल्ज़ाम दें, लेकिन आपको मोटरवेज़ के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, आपको ग्वादर के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, आपको और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। आपने कहा जी $11 बिलियन उन्होंने कर्जा बढ़ा दिया, मान ली ये बात आपकी, उन्होंने गलत किया, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आए ना। मुझे आप बताएं कि आपने 14 बिलियन के करीब आपने ले लिया है कर्जा, उसके अलावा ये बार बार कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो भाई वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं जिनमें ये रकम कंज्यूम हो रही है? तो हमें फिर शक करने देना कि ट्रांसपेरेंसी ठीक कह रही है कि वो कहीं ना कहीं जाती हम तो शक ही कर सकते हैं, चीजें इस्तेमाल हो रही जो इदारे आपके बारे में बता रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं तो ठीक बता रहे हैं। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं ज़ाती मफाद में चीज़ें लग रही हैं ना। और आम आदमी की अगर उस पर सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी जिए या मरे, तो फिर खान साहब किस मुंह से आप जाएंगे दोबारा इलेक्शन लड़ने? किस मुंह से ये आप ये साथ बैठे हैं? तो शायद इलेक्शन के बारे में तो तबसरा नहीं करूंगा, ना मुझे उससे गरज है, लेकिन ये तबसरा ज़रूर करूंगा कि कड़ा एहतसाब जो होना था अगर नहीं हो पा रहा या जैसा भी आपने कर दिया, कल को जवाब दे तो आप भी। बिल्कुल जवाब। मैं अहमद सगीर साहब वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ कि कर्जे भी आपने ले लिए, IMF के पास भी चले गए, ममालिक के पास भी चले गए, टैक्सेस भी आपने लगा दिया, और टैक्सेस के बारे में जो जुमले ऑन द रिकॉर्ड हैं उनके, यानी ये सब कुछ होने के बावजूद पैसा भी आपके पास आ गया, हालात भी बेहतर नहीं होते, महंगाई भी बढ़ जाती है, करप्शन भी बढ़ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं तो एहतसाब होगा। बिल्कुल एहतसाब होगा इनका। और आप देखें, बात यह है कि इन्होंने एक बात की थी, ये अपनी अक्सर तकरीरों के अंदर किया करते थे कि आप ऊपर वाला कहते हैं कि जो लीडर होता है ना, जो कप्तान होता है, कप्तान अगर ठीक है ना तो नीचे बाकी टीम जो है वो उसको खिला लेगा वो। अच्छा, इसका मतलब है कि कप्तान ज़िम्मेदार है। अगर तब टीम ख़राब है तो उसकी ज़िम्मेदारी कप्तान की, चूँकि चॉइस उसकी थी। अगर टीम करप्शन कर रही है तो ज़िम्मेदार कप्तान है, चूँकि कप्तान जो है वो उनको हटा सकता था, कप्तान उनको जो है खुद अंदर कर सकता था। अगर नहीं करता तो इसका मतलब कि कप्तान ज़िम्मेदार है और कप्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी। अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पे आएगी, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने आंखें बंद कर रखी हैं। 11,000 अरब रुपए का आपका कर्जा है इस वक्त, ठीक है, और कहते हैं जी कि 3,000 अरब तो हमें इसलिए किया कि जी डॉलर की जो है वो कीमत फ्लक्चुएट की थी। तो डॉलर की कीमत जो है वो बाहर से फरिश्तों ने आके फ्लक्चुएट की है, आपने की है ना। आप डॉलर को क्यों नहीं आपने, ओ जी उन्होंने ला के जो है वो आर्टिफिशियल, आप भी कर लेते, बिल्कुल, आपने क्यों नहीं की? राना साहब, बात ये है कि विल नहीं है इनकी, नालायक लोग और ये करना ही नहीं चाहते, इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। भाई बात ये है कि ये बैठ के मीटिंग्स के अंदर राना साहब ने लाखों की फौज इकट्ठी कर रखी है। मुझे बताएं इसके अंदर, मुझे बताएं ये लोग जो हैं ये इनसे ये माजी में भी वजीर रहे हैं। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ठीक है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एलियत नहीं है, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो अराउंड 50 के लगभग हैं, वो ज़रा मशीर मुआवनीन, वो अच्छा खासा एक फौज 100+ राना साहब 100 से ज़्यादा है। वाह, ठीक है। और मुझे बताइए ये इतनी बड़ी फौज, जफर मौज जो है, स्वयं इसके के बैठ के जो है वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, स्वयं इसके के जो है। मुझे बताइए, हम कोरोना पीटते हैं, कौन लेके आया कोरोना? मुझे एक जुमला बता दें, जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये इतने वजीर मशीर ये सब, वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार है,
اس لیے کہ وزیر اعظم نے جی بالکل وزیر اعظم گیلانی صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. کراچی کی بات کرتے ہیں. شبلی فراز اس پہ بولے ہیں, کہتے ہیں کہ جو روشنیوں کا شہر جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا. اشرافیہ سندھ کے باسیوں کا خون چوسنے میں مصروف ہے. ساتھ میں کہتے ہیں بنڈل آئی لینڈ سے سندھ والوں کو ہی روزگار ملے گا. اچھا, جو ان کے پروجیکٹ ہیں جو رک جاتے ہیں اس کی وجہ سے روزگار بھی رک جاتا ہے. اچھا, وہ روزگار بھی بڑھنا بھی انہی سے ہے جو پروجیکٹ یہ لے کے آئے ہیں. اس کا آلٹرنیٹیو بھی کوئی نہیں ہے, متبادل نظر نہیں آتا. اور آپ کیا اتفاق کرتے ہیں کہ اشرافیہ سندھ کے باسیوں کا خون چوسنے میں مصروف ہے, باقی باسیوں کا خون نہیں چوسا جا رہا؟ جی ہاں, باقی صوبے تو بڑے پاک صاف ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ شبلی فراز ہے, ترجمان ہے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بھی مسائل ہیں اور کراچی کے حوالے سے بڑے شدید مسائل ہیں, اور اس میں صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, اس کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر شبلی فراز صاحب صرف فوکس ادھر ہی کر دیں اور کہیں نہیں باقی ہر جگہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. آپ کم از کم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, کے پی میں ٹھیک کریں. وہ بی آر ٹی پتہ نہیں کس حالت میں چل رہی ہے, اور معاملات مطلب پہلے جو پچھلے دور میں پی ٹی آئی نے کے پی میں اچھے کام کیے تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس دور میں. پہلے ان کو ٹھیک کریں, پھر بتائیں دیکھیں ہم نے یہ اس طرح کر دیا بھائیو, اب تم یہ چیزیں ٹھیک کرو. اوپر جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے جب ان کا اجلاس ہوا کہ جی وہ جو ایک پیکیج تھا جس میں قومی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا تھا, اس پہ جا کے یہ لڑائی کر کے اٹھ کے آ گئے. اب انہی بچے گانا لڑائیوں میں آپ عام عوام, کراچی کے عوام, ان کی بات کرنا آپ کے منہ سے زیب ہی نہیں دیتا. آپ اگر نیشنل گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ اگر اتنا درد رکھتی ہے تو اپنی انا کو ترک کرے, وہاں جائے, اپنا پیکیج دے, ایک جوائنٹ ٹیم وہاں پہ بٹھائیں جو امپلیمنٹ کریں اس کو, اور پھر بتائیں جی کہ دیکھیں ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب مسئلہ ان کا ہے. نہ آپ اپنا کام کرتے ہیں اور صرف بلیم گیم کھیلتے ہیں, تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. رانا صاحب اس طرح احمد صغیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کے حوالے سے شبلی فراز جو کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب اسلام آباد کی بات دیکھیں, اسلام آباد کے اندر ٹینکر مافیا بیٹھا ہے, اسلام آباد کے بہت سارے سیکٹرز میں پانی نہیں مل رہا ہے, اسلام آباد کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز کتنے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وفاق تک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. کورونا یہاں پہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر کیسے بگڑا ہوا ہے, وفاق نہیں ان سے سنبھالا, اسلام آباد نہیں سنبھالا جا رہا, اور یہ باتیں کرتے ہیں جا کے کراچی کے اندر. اور بھائی آپ لاہور کو تو ٹھیک کر لیں, لاہور جو ہے وہ اچھا خاصا چھوڑ کے گیا تھا, آپ نے لاہور کا بیڑا گرک کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسلام آباد کی یہ میٹرو جو ہے اسلام آباد والی, یہ افتتاح ہونا تھا اس کا میاں صاحب کے دور میں. انہوں نے لٹکا کے اس کو 3 سال انہوں نے لٹکایا تاکہ ہم جا کے فیتا کاٹے, ہم کہیں گے ہم نے پتہ نہیں کون سے تیر مار دیے. اور لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو تم, الو کے پٹھے ہیں لوگ, لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ کب سے کام شروع ہوا ہے. آپ نے اس کو کیا ہوا کیا ہے, میٹرو کی بات کر دی ہے. میٹرو کی اس وقت پچھلے دنوں ایک رپورٹ چلی تھی ہمارے ہی چینل پہ بھی, اور اس میں یہ صورتحال ہے کہ اس کی جو اسٹیئرز ہیں, جو لفٹس ہیں, وہ ٹوٹلی خراب ہو چکی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اسپیشل پرسنز ہیں, معذور افراد ہیں, جن کے لیے آسانیاں تھیں, وہ اس پہ ٹریول ہی نہیں کر پا رہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل. اونرشپ نہیں نہ لیتے یہ, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی حکومت بنا کے گئی تھی, اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم اس کو فنڈز دیں گے, نہ ہی ہم اس کے لیے جو ہے سوچیں گے. نہ لاہور کی میٹرو, آپ کو پتہ ہے ٹرین کا جو بجلی کا بل آیا ہے, وہ جب آیا تو انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ان کے لیے بل کہاں سے ادا کریں. جب بل ادا نہیں کیا گیا تو انہوں نے اس کا وہ واپڈا نے اس کی لائن کاٹ دی, میٹرو کھڑی ہو گئی. یعنی اتنی نالائکی ہے ان کی, اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی کراچی کی بات کرتے ہیں. بھائی کراچی پھر بھی ٹھیک ہے, اپنے لاہور کو دیکھو, اپنے اسلام آباد کو دیکھو. صحیح. گیلانی صاحب, ایک خبر خوشی کی ہے, اور وہ ہے کیونکہ آپ اسپورٹس مین بھی ہیں تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. کرکٹ کی خبر ہے, جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان میچ جیت گیا ہے, ٹیسٹ جیت گیا ہے, اور یہ بڑی اونچی اڑان ہے, 7 وکٹوں سے میدان مارا ہے, سیریز میں 1-0 سے برتری بھی لے لی. فواد عالم جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کچھ دن پہلے, ہم جب پروگرام میں تھے 1 ہفتہ پہلے, تو آپ نے بولا تھا کہ فواد عالم ایک کردار ادا کریں گے, اور ساتھ میں یاسر شاہ اور نعمان, انہوں نے ساتھ وکٹیں لی. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی یہ کوئی خوشی کی خبر تو ایک ہی رہ گئی ہے, مزید اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں کم از کم اسے میں انجوائے کرنا چاہیے. اتنی ساری سخت بحث کے بعد آپ نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی, جس پہ ہم پچھلی دفعہ کافی مایوس تھے, جو نیوزی لینڈ کا وہ ٹرپ تھا. لیکن ایک اچھا چینج ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک وارننگ بھی دی گئی کچھ لوگوں کو, شاید اس کا بھی اثر ہو. لیکن اس کے علاوہ جو رائٹ سلیکشن ہے, فواد عالم کے حوالے سے ہم اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ میچز میں کم از کم اس کا ایک ریکارڈ ہے, اس کو ضرور آزمانا چاہیے. اور اس نے ڈیلیور بھی کیا. نیوزی لینڈ میں بھی لاسٹ انہوں نے سینچری کی, گو کہ وہ میچ ہاتھ سے چلا گیا, لیکن ایک شخص نے اپنا کردار تو ادا کیا, اور یہاں پہ بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا. بالکل. آپ دیکھیں رانا صاحب, آپ کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, خود بھی کھیلتے ہیں. اگر آپ کی بیٹنگ لائن اچھا پرفارم کرتی ہے نا, تو بالر کا حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے. ہماری ٹیم کے ساتھ پرابلم یہ رہا کہ ہم نے بیٹنگ میں کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کیا, جہاں ہمارے پچھلے ٹرپ میں بھی یہی حال تھا.
تو اگر آپ اپنی بیٹنگ لائن کو اسی طرح سے اور سپورٹیو بنائیں گے اور زیادہ ان کو انکریج کریں گے اور کھلاڑیوں کو حوصلہ دیں گے، موٹیویشن دیں گے، ان کے پاس لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، تو بالرز جو ہیں ہمارے کمال کے بالرز ہیں، سٹارز ہیں ہمارے لوگ. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ نیا کھلاڑی آتا ہے نا، تو میں بات لاسٹ ٹائم بھی ہم کر رہے تھے، وہ 7 وکٹیں لے کے جاتا ہے بالر، نیا بیٹسمین 100 رنز کر کے جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہاں سے اس کو آگے گروم نہیں کیا جاتا. تو کرکٹ بورڈ کو ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کی ایک ٹیم بنائیں، ان کو ان کے ذہنی صلاحیتوں کو مضبوط کریں. ہماری ٹیم میں بہت پوٹینشیل. احمد صاحب آپ کیا کہیں گے پاکستان؟ جی بالکل، دیکھیں یہ فواد عالم وہی ہے کہ جو ڈومیسٹک کھیلا کرتا تھا اور اس کو انٹرنیشنل چانس نہیں ملتا تھا. یہ بیچارے کو بہت دفعہ انہوں نے ڈراپ کیا، اور میں نے فواد عالم کے وہ سارے انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں جب بھی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں نہیں، انہوں نے کہا جی بس جی جب نصیب میں ہوگا چلا جاؤں گا. اور اس نے کبھی تنقید نہیں کی، کرٹیسائز نہیں کیا، نہ بورڈ کو کیا، نہ اس وقت کے جو بھی سلیکٹرز تھے ان کو کیا. لیکن جب اس کو کیا گیا ہے سلیکٹ تو اس نے پرفارم کیا، اس نے بتایا کہ نہیں کس طرح سے جو، اور ڈبل سینچری وہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر اسپیشلی ٹیسٹ کے اندر، چونکہ پلیئر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے زیادہ اس پہ دسترس ہے کھیلوں پہ اور کرکٹ پہ، کہ ہمیشہ ٹیسٹ کو جو ہے وہ جو ماحول بنا ہوا تھا نا، اس کے بعد ایک اچھی خبر تو ہے نا، وہ بہت اچھی خبر ہے. دیکھیں کم از کم یہ کہ ہمیں دیکھیں رانا صاحب، پاکستان کے اندر ہمیں اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو اس میں ایک کرکٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کرکٹ جب ہوتی ہے تو پورا پاکستان ایک ہوتا ہے. ہم جب ہارتے ہیں تو سارا پاکستان رو رہا ہوتا ہے، اور جب ہم جیتے ہیں تو سارا پاکستان جو ہے وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے، جشن منا رہا ہوتا ہے. سو کرکٹ کے اندر ہمارے سینٹیمنٹ، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشن جو ہے وہ بالکل براہ راست جڑے ہوئے ہیں. بڑی اچھی خبر ہے. لیکن قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. احمد صغیر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.